फकीर दियां त्रै निशानियां होनियां ने, ला तामे, ला माने, ला जामे। तो आज के दौर में जो रब्ते रिसालत है उसके इस्तेहकाम के लिए दुरूद व सलाम की तहरीक, वो जो असरात किबला मुफ्ती साहब के दौर में हमें नज़र आए, उस पे आज के नौजवान को यकीन की जो लाइन है उस पे कैसे चढ़ाया जा सकता है? एक आदमी आ गया, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो दादा मुर्शिद ने फरमाया जाओ ना अपनी माँ को दुआ कराओ। हुजूर मैं तो तुसा को आया ना दुआ कराने वास्ते। फरमाया क्या आख्या ही, 70 वलियां ने दुआ नालों मां नी दुआ बेहतर है। इन नौजवान को ये बताया नहीं जा रहा कि तेरे घर के अंदर भी पीर मुर्शिद मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपका मेज़बान अख्तर ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे रिवायती प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे हटकर एक प्रोग्राम होने जा रहा है। जब जो कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पाकिस्तान और उसके अंदर शहर फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा ख़ानदान जो 2 डिकेड से अल्हम्दुलिल्लाह ताला दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन को प्रमोट करने के लिए अब उनकी 4थी और 5वीं नस्ल जो है वो भी मैदान अमल में दीन इस्लाम का परचम बुलंद किए हुए है। मुझे जब इल्म हुआ कि वो हस्ती गोजरा में तशरीफ़ ला रही हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुसर्रत हुई, खुशी हुई। तो मैंने उनके दोस्तों से रब्ता करके ये अर्ज़ की कि हज़रत अगर गोजरा तशरीफ़ ला रहे हैं तो दी स्मार्ट स्कूल गोजरा जो है वो इससे महरूम ना रहे। वो हमारे पास अगर तशरीफ़ ले आएँ तो हम चंद गुफ्तगू के कलिमात उनसे सुन लें और उनके फ्यूज़ व बरक़ात जो हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो मेरी मुराद है हज़रत इमामुल मुनाज़रीन किबला मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर सईद अहमद असद जो लख्त जिगर हैं हुज़ूर फ़कीह असर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जो फैसलाबाद में एक इतना बड़ा नाम है। तहरीक दुरूद व सलाम की अगर हम पाकिस्तान भर में बात करते हैं, आज जहाँ भी दुरूद व सलाम की तहरीकें चल रही हैं, जहाँ भी मराकज़ कायम हो रहे हैं, जहाँ भी गोशे बंद रहे हैं, जहाँ भी ज़ाविये तामीर किए जा रहे हैं, इसके जो बानी हैं वो पाकिस्तान में ऐसी हस्ती हैं जिनको दुनिया जो है फ़कीह असर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनके फ़र्जंदे अर्जमंद दिल बंदो दिल पसंद इमामुल मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा सईद अहमद असद साहब आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। आइए उनसे एक फ़िक्री और इल्मी जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनके फ्यूज़ात जो हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती जो टाइम था और मसरूफ़ शेड्यूल था उसमें से टाइम निकाल कर आप हमारे इस तालीमी इदारे में स्कूल में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बत खींच लाई है जी। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो बस गुफ्तगू जो है वो हल्की फुल्की मैं चाह रहा हूँ कि आपकी, तो आप गोजरा में तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप आ रहे हैं और आपकी गुफ्तगू जो है वो बहुत सारी उसकी जहतें होती हैं, लेकिन ये जो आज गुफ्तगू होने जा रही है ये हम अपने वालिदैन, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके वालिदैन तक, उनके अजीज़ों तक और ख़ास तौर पे बच्चों तक ये पहुँचाना चाहते हैं। इसी हवाले से हमने चंद जो गुफ्तगू है उसके सवालात आपके लिए उस हवाले से ही तरतीब किए हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बरसगीर पाक व हिंद का जो इलाका है, इस बरसगीर पाक व हिंद के इलाके में इस्लाम जो है हर बंदा इस पर मुत्तफ़िक है कि वो औलिया किराम अलैहिस्सलाम जो हैं, औलिया किराम जो हैं उनके कदूम मेमनत लुज़ूम से या उनके यहाँ वारद होने से या उनकी तबलीगी मसाई से इस्लाम यहाँ फैला। दौर हाज़िर जो है, दौर हाज़िर का नौजवान बुजुर्गान दीन की उस लाइन के बारे में आज बड़ा मुतसब्सब है और उसका ज़हन जो है वो एक तशकीक का शिकार हो चुका है। बुजुर्गान दीन और सूफिया किराम की वो जो तालीमात हैं उनकी तरफ आज का जो नौजवान मुतज़ब्ज़ब है उसको इस दौर में कैसे वापस लाया जा सकता है?
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ ضیاء صاحب، آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کا صحیح جواب تو یہی ہے، نوجوان نے جو کچھ اولیاء کاملین کے بارے میں سنا تھا ٹھیک، اس کو وہ نمونہ کہیں نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب گپے ہیں، سب لوگوں کو ورغلانے کے لیے باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، کیونکہ جب وہ کسی کو بزرگ سمجھ کر اس کے پاس جاتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو پھر اس کی عقیدت بڑھنے کی بجائے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پیمانہ اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ مرشد اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا۔ میرے دادا مرشد بھی اور میرے مرشد بھی، میری اصل بیعت تو ابا جی کے ساتھ تھی رحمت اللہ علیہ، پھر انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ تم وہاں جاؤ، اگر وہ خود تمہیں قبول کر لیں تو ان کے بھی مرید بن جاؤ۔ تو میں ان کے پاس بھی حاضر ہوا، انہوں نے شفقت فرمائی۔ عام طور پر وہ خود مرید نہیں کیا کرتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے، وہ اندرونی تاریں بھی ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے مرید فرمایا مجھے۔ میں نے ان کی زبان سے کئی مرتبہ سنا ہے، وہ اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ اس نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ مجھے فرمانے لگے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے ہونے سن، اج کل نے مشایخہ نالوں کسے پرانی قبر دے کول بہ رہنا اے بہت چنگا ہے، کیونکہ اج کل نے مشایخ بھی تو دنیا دار ہوئی گئے نا۔ یعنی اکثر مشایخ جو ہیں ان کی نظر مرید کی جیب پر ہی ہوتی ہے، آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، جائے گا تو کیا دے کے جائے گا۔ یعنی تذبذب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو افراد جو ہیں نا، جن کا تذکرہ سنتے آئے ہیں عرصوں میں، ہمارے دادا پیر ایسے ہوا کرتے تھے، ہمارے پردادا جان ایسے ہوا کرتے تھے، اس سجادہ نشینوں میں وہ بات نظر نہیں آتی۔ تو حضرت اس مایوسی کے دور میں پھر ہم کدھر جائیں، کیا کریں؟ جو نوجوان اس وقت تشکیک کا شکار ہے، ابتلا کا شکار ہے، وہ کیا کرے پھر؟ اب جو بات آپ نے کر دی ہے پرانی قبر کے پاس بیٹھ کے، یا صوفیہ اللہ اللہ کرے اور دیکھتا رہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، یا اللہ مجھے کسی اچھے بندے سے ملا دے، ٹھیک تو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرتا ہے۔ اندر بندے کے اندر طلب بھی تو ہوگی، بالکل، جب طلب ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ ٹھیک ہے جی حضرت، بہت اچھا آپ نے بڑا ہی شاندار جواب عنایت فرمایا۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضور فقیہ اثر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا، ظاہر وہ تقریباً آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کا ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عرصہ تقریباً، یعنی پاکستان جب بنا ہے اس کے بعد جب ان کی اپنی تعلیم ہوئی، مکمل ہوئی، اور جو درود پاک والا جو کام، کیونکہ میں یونیورسٹی پڑھتا تھا تو وہاں ہمارے ایک اجاز صاحب ہوتے تھے، تو ہر وقت ہمیں کہا کرتے تھے یار آج نا ہماری درود پاک کی محفل ہے، تو یعنی مفتی صاحب الحمدللہ یونیورسٹیوں کے اندر نظر آتے تھے ہمیں، یہ میں خود اس کا مطلب مشاہدہ کیا۔ تو قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو، میں تو اس کو تحریک درود و سلام کہوں گا، کہ وہ درود و سلام کی ایک تحریک تھی جو آب کوثر کی شکل میں اس قوم کو ملی۔ اس کے اثرات نو ڈاؤٹ اس دور میں اور آج کے دور میں بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس کو بطور یعنی کوئی پلاننگ کے ساتھ آج کے نوجوان کے سامنے
کیونکہ آپ نے کہا نا پرانی کسی قبر کے پاس، تو میں کہوں گا اولیاء کرام کے وہ پرانے جو معمولات ہیں ان میں سے مفتی صاحب کا وہ معمول وہ آج بھی ماشاءاللہ زندہ اور جاری اور ساری ہے. تو آج کے دور میں جو ربط رسالت ہے اس کے استحکام کے لیے درود و سلام کی تحریک، وہ جو اثرات قبلہ مفتی صاحب کے دور میں ہمیں نظر آئے، اس پہ آج کے نوجوان کو یقین کی جو لائن ہے اس پہ کیسے چڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ ویسے آج بھی ہر جمعہ کو عصر کے بعد وہیں درود شریف والی مسجد میں محفل درود شریف سجتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ. اور جو افراد ہوتے ہیں وہ پیر بھائی وہاں شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے. جی وہ سلسلہ جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کا فیض جی ان کے وصال کے بعد بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو یہ نظارہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیصل آباد میں ایک ہی جگہ پہ یہ نہیں کئی جگہ ہیں. اچھا کئی جگہ ہیں ٹھیک. لیکن مرکزی جگہ تو وہ ہے مرکز ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے. ٹھیک. یعنی درود یعنی حضور کی ذات کے ساتھ جو ربط ہمارا مستحکم ہو سکتا ہے، اس کا بنیادی جو فلسفہ حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیا اور اس کو اختیار کیا، وہ درود پاک. درود پاک وہ دکھانے کے لیے نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرتے تھے. پھر ہم نے ان میں جو چیزیں دیکھی ہیں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. مجھے خود فرماتے تھے کہ جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو میرا یقین یہی ہوتا ہے سب نمازیوں میں سے کم تر میں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. اللہ اکبر اللہ. اور مجھے بھی فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کے خلاف تو تقریریں کرتا ہے نا، کبھی اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھنا. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں نے عرض کیا مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. میں یقیناً قادیانیوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے بہتر ہوں. ٹھیک. آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہیں سمجھنا. ٹھیک. فرمانے لگے نہیں تو میری بات نہیں سمجھا. میں جی فرمائیے. تو فرمانے لگے کہ دیکھو اعتبار ہوتا ہے انجام کا. اچھا. کہ بندے کی اخیر کیسی ہوتی ہے. ٹھیک. اس کی بے نیازیوں سے ڈرا کرو. اب شکر ادا کرو کہ تیرے پاس ایمان ہے. اس بات کا شکر ادا کرو. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مرتے وقت جس کے خلاف تم تقریر کر رہے ہو وہ ایماندار ہو جائے اور تیرے لیے ایمان نصیب نہ ہو. تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اور ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے میں سبق یہی تھا. کوئی ان سے کہتے اساں کی اپنی فکر لگی ہے، یہ بہت ڈاڈی منزل ہے، بڑے بڑے اتنے لڑکھڑائی جانے، اساں کی اپنی فکر لگی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو اخلاقی معاملات ہیں ان پر بھی بڑی توجہ دیا کرتے تھے مریدین کے لیے. ایک آدمی آ گیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیے. تو دادا مرشد نے فرمایا جاؤ نا اپنی ماں کو دعا کراؤ. حضور میں تو تساں کو لایا نا دعا کرانے واسطے. فرمایا کیا آخیا 70 ولیاں نے دعا نالو ماں نہیں دعا بہتر ہے. ان نوجوان کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ تیرے گھر کے اندر بھی پیر و مرشد موجود ہے. اللہ اکبر. ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر. بے شک بے شک. جب یہ نوجوان گھر سے بدکتا ہے پھر اوباشوں کے ہتھے چڑھتا ہے. اس کو پتہ نہیں کون کو، یہ جوانی کا خون بھی ہوتا ہے، پھسل جاتا ہے. پھر
حضور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کئی نوجوان آتے تھے اور کہتے تھے حضور جاب نہیں ملنی پئی، رزق دی تنگی ہے. تو فرمایا کرتے تھے ایک وظیفہ تمہیں میں بتاتا ہوں، کر لے، اگر تیرا رزق نہ ہوا تو مجھے آنکھیں پکڑ لینا. اچھا. اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ روز سوتے وقت رات کو ماں باپ کی ٹانگیں دبا کر پاؤں چوم کر سونا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں جب نوجوان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ربط ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس کی طبیعت میں کتنا انقلاب آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس رب نے جنت وہاں رکھ دی تو وہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو حدیث بھی ہے نا، بالکل. ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ عمر بھی بڑھاتا ہے، رزق بھی بڑھاتا ہے. بے شک، بے شک، بے شک. اللہ اکبر. تو یعنی مفتی صاحب اپنی جو نوجوانوں کی تربیت کرتے تو اس میں یہ کیا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمائے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور میں اس کا عینی گواہ ہوں جی. کہ ہمارے حضرت صاحب نے ابا جی کی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پیسہ نہیں جمع کیا. اچھا، اچھا. وہ ایک مرتبہ ان کے مرشد نے، یعنی میرے دادا مرشد نے ان کو کہہ دیا مفتی صاحب فقیر نیاں ترے نشانیاں ہونیاں نے، لا تامے، لا مانے، لا جامے. اچھا، تما بھی نہیں کرتا، اچھا. کوئی پیش کرے تو منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک. اور اس کو جمع بھی نہیں کرتا. اچھا. یہ جو دو پہلی چیزیں ہیں نا، لا تامے، لا مانے، اس پر تو شاید کوئی عمل کر لیتا ہوگا، ٹھیک. لیکن وہ جو ہے نا لا جامع ہے، وہ بہت اونچا مقام ہے. کیونکہ فکر رہتی ہے نا ہر وقت، تو بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کو جانا پہ گیا تو پیسے کتوں لائیں گے، جی. بچے بھی بیمار رہتے ہیں. لیکن انہوں نے الحمدللہ لاکھوں روپیہ روز کا نذرانہ ملتا تھا. اچھا. بڑے بڑے ملانرز جو تھے ٹھیک. وہ مرید تھے ابا جی کے، جی جی. پیش کرتے تھے، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتا اللہ تھا. اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک بیٹا تھا. تو مرید نے پوچھا کہ حضور تسی صاحبزادہ صاحب واسطے کی چھڑ کے جا رہے ہو؟ اچھا. صاحبزادہ صاحب واسطے کی بنایا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا یہ تو میرے رستے تے رہے گا تو بھوکا نہیں مرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ میرے رستے تے نہ رہا تو مینوں کی. اللہ 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 اللہ. تو بیٹا اگر تم میرے رستے پر رہو گے نا تو بھوکے نہیں مرتے، اللہ اکبر. اور اگر میرے رستے پر ہی نہ رہے تو پھر مجھے کیا. واہ 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 واہ، کیا راز سمجھا دیا جی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ میرے حصے میں بطور وراثت کتنے پیسے آئے تھے؟ جی. 40,000 اور کچھ بس. اچھا. وہ بھی اس لیے آ گئے کہ اچانک اسپتال جانا پڑا اور وہ تقسیم کرنے کا موقع نہیں مل سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شمار لوگ تھے، ان کے ماہانہ وظائف لگے ہوئے تھے. اللہ جی اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی کوئی چیز ساتھ نہیں، سادہ زندگی گزاری، سادہ زندگی گزاری. حضرت وہ نظارے ہم نے جنازے پہ دیکھے. جی ہائے ہائے ہائے، وہ نظارے ہم نے وہ جو آپ کا جنازہ تھا، اللہ. آپ جاتے رہتے ہیں جنازوں میں، ہم بھی جاتے رہتے ہیں. 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے آوازیں آنے لگتی ہیں، جناز جلدی کرو جی جلدی. جی جی ایسے ہی. لیکن ابا جی کا جنازہ تقریباً 3 گھنٹے کے قریب لیٹ ہوا تھا. اتنا مجمع تھا کہ پہنچ نہیں سکتا تھا. لیکن مجال ہے مجمع سے کوئی آواز اٹھی ہو، سب کھڑے درود شریف پڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج اگر ہمیں جنازہ مل گیا تو ہم بخشیں گے. بے شک ایسا تھا. اتنا بڑا جنازہ نہیں ہم نے دیکھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں فلاں جنازہ بڑا تھا، فلاں جنازہ بڑا تھا، فلاں جنازہ بڑا تھا. جگہ زیادہ گھیری ہوئی تھی جی 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 لیکن صفیں بنی ہوئی تھی. جی بالکل ایسے ہی تھا. اور یہاں تو آپ جنازے میں تھے تو یہاں تو بالکل پیک. میں کہ ہم سینٹر میں تھے، مدر سعید کاظمی صاحب ہمارے پاس، ان کو جگہ ملی. میں مدر سعید کاظمی صاحب ان کو درمیان میں ملا. میں کہ جی آپ کہتے بس آگے جگہ نہیں ہے، ادھر ہی جگہ ملی ہے. بالکل ہم سینٹر میں کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو منظر تھا حضرت کوئی وہ اور یہ کیا ہے ان کی وصیت تھی. اچھا جی. کہ صاحبزادہ صاحب اگر تشریف لے آئیں ٹھیک تو جنازہ وہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت 2 صاحبزادے تھے دادا مرشد کے. جی جو بڑے تھے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا ٹھیک ابا جی کی موجودگی میں. ٹھیک. پہلے انہوں نے فرمایا تھا دونوں میں سے کوئی آ گیا تو ٹھیک. جنازہ وہ پڑھا دیں گے. اور وہ جو چھوٹے صاحبزادہ صاحب تھے جناب صاحبزادہ محمد زاہد صاحب ٹھیک. حافظہ اللہ تشریف لے آئے تھے. جہاں آپ کی چارپائی رکھی تھی اسی کمرے میں تشریف لے آئے تھے. خوشبو لگائی، سارا کچھ ہوا. میں اجازت لے کر کہ میں چلتا ہوں جنازے کے لیے، شاید کوئی انتظام وغیرہ. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا. اللہ اکبر. یہ تھا کہ دھوبی گھاٹ بھر جائے گا ٹھیک. لیکن یہ تصور نہیں تھا. دھوبی گھاٹ کے گیٹ پر پہنچے جی تو گاڑی کو آگے جانے کی جگہ ہی نہیں مل رہی جناب. بالکل ایسے ہی تھا. لیکن ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا. میں نے دیکھا تو ساتھ ریاض شاہ صاحب کھڑے ٹھیک. پنڈی والے. بنڈی والے. میں نے دستبوسی کی، میں نے ان کو بٹھا لیا. ٹھیک. بیٹھیے آپ، گاڑی میں بٹھا لیا. ٹھیک. اور آہستہ آہستہ کرتے ہم وہاں پہنچ گئے. ٹھیک. اب صاحبزادہ صاحب کے لیے اندر آنا ہی مشکل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں بار بار اعلان کر رہا تھا کہ او بھائی جگہ دے دو، صاحبزادہ صاحب آئیں گے، اگر صاحب آئیں گے تبھی جنازہ ہوگا. ٹھیک. لیکن رش کی وجہ سے پھر انہوں نے مجبور ہو کر نا مجھے ٹیلی فون فرمایا کسی کے ساتھ. ٹھیک. پروفیسر قاضی رفیق صاحب تھے. ٹھیک. ٹھیک. ان کا ٹیلی فون آیا کہ آئی نہیں سکنے تھے. پھر اللہ تو اس پڑھائی چھوڑے جنازہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ جنازہ پڑھانے کی سعادت مجھے کیا ملی. بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا بات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ تو حضرت کوئی ایسا نورانی ماحول تھا، ہر عشق بار تھی اور ہر کوئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں. جی وہ شاگرد تھے حضور محدث اعظم کے رحمت اللہ علیہ. جی بالکل. اور دیوبندیت جو ہے اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے تھے. اللہ اللہ. ہمیں نہیں روکتے تھے. ٹھیک. کہتے تھے تو کر. ٹھیک. اور مجھے فرمایا کرتے تھے یہ جو ان میں تھانوی گروپ ہے نا ان کے ساتھ ہماری مسالت ہو سکتی ہے. اچھا. اور تو یہ کام کر سکتا ہے ٹھیک. تو کام کر. ٹھیک. اچھا ان کا انتقال ہوا تو ہمارے فیصل آباد میں ایک بہت بڑا دیوبندی ادارہ ہے. جی. وہاں کے مفتی صاحب سے میری اچھی علیق سلیق ہے. ٹھیک. وہ مکہ شریف میں تھے. اچھا. ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ مجھے اگر صاحب کا سن کے نا بڑا افسوس ہوا. ٹھیک. میں نے کل بھی ٹیلی فون کیا تھا، آپ سے بات نہیں ہو سکی، تو کل پھر میں نے نا ان کی طرف سے طواف کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر جب وہ پاکستان آ گئے فاتح خوانی کے لیے آئے تو دعا کیا مانگ رہے تھے، یا اللہ مفتی صاحب کے صدقے ہماری بخشش فرما. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو آب کوثر لکھی ہے درود شریف پر کتاب، ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. یعنی ان کے یہ اوصاف تھے. اچھا آپ کے جنازے کے اندر سنی تو تھے، جی جی. دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے. امام بارگاہ بالکل سامنے ہے نا دھوبی گھاٹ کے. بالکل. تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے جنازہ. اور عیسائی بھی تھے. اللہ اکبر. عیسائی پادری سے پوچھا گیا تم کیا لینے آئے؟ ہمیں لوگوں نے بتایا. ان کا جی ہمارے لیے بھی تو رحمت تھے نہیں. اللہ اکبر.
یعنی ان کی وجہ سے فیصل آباد میں کافی سکون تھا، ان بے کے شک، بعد وہ چیز نہیں رہی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہمارا تو موضوع، میں کہتا ہوں یہ تو رات بیت جائے، مفتی صاحب کے جو تذکرے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، آج موضوع کیسا یہ کرم ہے کہ موضوع کی جو حیت ہے وہ الحمد للہ تعالیٰ ایک روحانی منظر جو ہے وہ بن گیا الحمد للہ۔ وہ ایک اور بات میں سنا دیتا ہوں کہ ہماری والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد میں نے کوشش کی جی، کہ آپ کا نکاح دوسرا ہو جائے۔ اچھا جی، اس وقت تو بڑی سختی سے روک دیا، اچھا، نام نہ لینا۔ پھر عرصہ گزرتا گیا، تقریباً 12 سال کے بعد ٹھیک، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا اور فرمایا میں تمہیں وکیل کرتا ہوں، اچھا، ٹھیک، تو میرا نکاح کر دے۔ اچھا، میری اپنی ساس میرے پاس ہوتی تھی، اچھا، یا بیوہ تھی وہ، ٹھیک، تو میں نے ان کو بلوایا، کہیں گے ہیں میری اتنی قسمت۔ اللہ اکبر، پھر میں نے فوراً 2 دامادوں کو بلایا، نکاح پڑھایا اللہ اکبر، اور خود چھوڑ کے آ گیا، جی لیجیے سنبھالیے اپنی اہلیہ کو۔ اللہ 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 بس وہ 14 مہینے پاس رہی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، پھر ایک خاتون اور ہیں، ٹھیک، ہمارے ایک بڑے پیارے پیر بھائی ہیں، بڑے خادم خاص میاں خالد صاحب، اچھا جی، ان کی ساس۔ اچھا، انہوں نے اجازت لی جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ کوشش کروں۔ ٹھیک، فرمایا اگر میرے بیٹے خالد کے نصیب میں یہ لکھا ہے تو کرو کوشش۔ ٹھیک، اچھا، وہ الحمدللہ وہ نکاح بھی میں نے پڑھایا۔ اچھا، چلو، وہ ایک مرتبہ میں نے کہا جی آپ نے مفت میں مجھ سے نکاح پڑھوایا ہے، ٹھیک، فیس ویس کوئی نہیں دی، اچھا جی، مسکرا دی، کچھ نہیں فرمایا۔ اچھا، پھر کچھ مہینے گزرے، پھر میں نے کہا جی تساں مینوں فیس نہیں دیتی، میں اگے بھی کیا سی، مفت وچ 2 نکاح پڑھوا لے نے۔ ٹھیک ہے، پھر بس مسکرا دی، یہ کہا کچھ نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ خوبصورت پہلو جی آج آپ ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر میں نے تیسری بار کہا، اچھا جی، میں نے کہا جی میں اگے بھی عرض کی سی 2 دفعہ، تسی کو فیس نہیں دیتی۔ فرمانے لگے ایتھے رہنی ہے کہ اگے؟ اللہ، میں کہ جی اگے۔ اللہ اللہ اللہ، فرمانے لگے ہوئی، ہن راضی ہیں؟ میں کہا جی نہیں، صرف میں کلا نہیں، اللہ اکبر، میرا کلا پیر پائی، اللہ اکبر، ان کے واسطے بھی جنت منگنا۔ فرمایا اچھا ہو گیا نا، ہوں راضی ہے؟ میں کہا جی نہیں، ہوں کی چاہنا ہے؟ میں کہ جڑا بھی تھوڑے نال پیار کرتا ہے نا انہوں بھی سرکار دی شفاعت نصیب، واہ واہ، جنت سبحان نصیب۔ اللہ سبحان اللہ، بڑی چیز مانگ لیا آپ نے، فرمایا گیا سبحان اللہ، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی شامل کر دیا اس میں۔ وہ مدینہ شریف کئی مرتبہ آپ کے ساتھ حاضری ہوئی، اچھا جی، تو ایک مرتبہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اچھا، میں نے کہا حضور میرے حضرت صاحب نو آرڈر کرو نا ذرا میرے تے خاص شفقت فرمان۔ اللہ اکبر، شاید 1-2 دن بعد فرمان کہ تو بڑی سفارشیں کران لگ پے، کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حضرت یہ قرآن ہے، سچی بات یہ ہے اگر میں نے ان کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں اس لائن میں نہ ہوتا، اللہ میں بھی نوجوانوں کی طرح متنفر ہو گیا ہوتا۔ اللہ، ان کو دیکھا، اپنے دادا مرشد کو دیکھا، میں کہا نہیں بھائی ابھی لوگ ہیں ابھی لوگ۔ ماشاء اللہ،
یہ پروگرام تو ویسے ہمیں حضرت کی عرس پہ کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. ہم ترتیب اس وقت بھی اس کو پھر نشر کر انشاءاللہ کریں گے جی, اب تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, گفتگو کو بڑھاتے ہیں, جو کہ آپ کی مصروفیت آگے بھی ہے. تربیت اولاد اور تعلیمات صوفیہ کی رہنمائی جو ہے موجودہ دور میں, وہ آپ نے پہلے گفتگو کا کافی حصہ اس میں آ گیا ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تربیت اولاد اور تعلیمات صوفیہ جو ہیں, یعنی آج کے دور میں صوفیہ کرام کی تعلیمات سے ہم بچے کو کیسے جوڑیں؟ صوفیاء کی تعلیمات کوئی الگ تعلیمات تو نہیں ہے. ٹھیک. قرآن و سنت پر عمل کا نام ہی تو تصوف ہے نا. بے شک بے شک. وہ حدیث جبریل ہے نا. جی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اذ طلع علینا رجل, اچانک ایک مرد آ گیا, بڑے سفید کپڑے تھے, بڑے سیاہ بال تھے, آیا, یہاں کا بھی نہیں لگتا تھا, ہم میں سے پہچانتا بھی اسے کوئی نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور یوں باادب ہو کر سرکار کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور پوچھنے لگا, آقا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سرکار نے فرمایا اس چیز کا نام ایمان ہے. اس نے کہا جی آپ نے بالکل سچ کہا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے, یہ کیسا سوالی ہے, پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے, سوال بھی کرتا ہے. حالانکہ سوال کرنے والا عام طور پر ہاں وہ کہتا ہے سمجھ آ گئی, یہ تو کہتا ہے بالکل, لیکن تصدیق نہیں کرتا وہ. پھر پوچھا جی اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سرکار نے پھر وہ چیزیں بتائیں کہ تم روزے میں نماز بھی پڑھ, روزہ بھی رکھ, یہ جو چیزیں ہیں. اس نے کہا جی آپ نے سچ کہا. پھر پوچھنے لگا مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ, احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی اس طرح عبادت کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اپنے آپ کو ایسے سمجھ کے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ تصور کر. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, لیکن اگر تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو یہاں تک پہنچ سکے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو پھر یہ سمجھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا. جب تک بندے کو اس چیز کا استحضار نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تصوف کی تاک نقطے پر بھی نہیں پہنچ سکتا. نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے, اذان ہو گئی ہے تو کیا تیاری کی ہے میں نے کہ نہیں نماز کی, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بازار جاتے ہوئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اللہ کا تصور غالب ہو. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. بس جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اس کو سمجھ لیجئے تصوف کے اعلیٰ معیار بنا. سودا لیتے دیتے وقت اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, کہیں ڈنڈی نہ ماروں, بات کرتے وقت اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, کہیں جھوٹ نہ بول دوں, اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ جو استحضار ہے نا, اس کا نام ہے تصوف. پورا تصوف اسی حدیث میں کھڑا ہے. بس احسان, احسان کا دوسرا نام تصوف ہے. صوفیہ کرام کے سارے معمولات کا نچوڑ یہی ہے. اللہ, شکریہ حضرت. تھوڑا آگے چلتے ہیں, بس آخر پہ عصر حاضر کا جو استاد ہے, چونکہ ہم یہ تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں اور بہت سارے اساتذہ بھی اس سے فیض یاب ہو جائیں گے آپ کے جواب سے, تو عصر حاضر کا جو استاد ہے ان کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے کہ اس کی جو صحبت ہے اس میں تربیت پانے والا جو بچہ, تعلیم لینے والا بچہ جو ہے, وہ علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ وہ جو مکتب کی کرامت بھی اس میں مل جائے اور فیضان نظر بھی اس کو نصیب ہو جائے. تو
تو عصر حاضر کا جو استاد ہے اس کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے؟ لما تقولون ما لا تفعلون پر عمل کرنا چاہیے، جو کہے وہ کرے، کیا بات ہے، رول ماڈل بن جائے، جو کہے وہ کرے. ٹھیک، میرا خیال ہے اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گئے. آخر پہ حضرت ہم چلتے ہیں، آخری سوال ہے. عصر حاضر کی جو ماں ہے، ہم اگر اپنے اسلاف کی ماؤں کی خوبصورت اور پیاری تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ مائیں، کہیں امام شافعی علیہ رحمہ کی مائیں ان کے لیے دست بدعا ہیں، کہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جو ہے وہ ان کے لیے اتنے جتن اور دعائیں کر رہی ہیں، کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے نابینے بیٹے کے لیے دعائیں کر کر کے ان کی بینائی لٹانے کا موجب بن جاتی ہیں. لیکن آج کی ماں حضرت ہمارے اسلاف والے وہ اثرات پیدا کرنے سے آج جو ہے نا وہ قاصر ہے. آج کی ماں کو کس راستے پہ چلنا چاہیے کہ وہ اثرات دوبارہ مرتب ہو جائے؟ جب تک فیس بک موجود ہے نا بڑا مشکل ہے. ماں کو تو یہ موبائل سے فرصت نہیں ملتی. کہاں باوضو ہو کر ماں دودھ پلاتی تھی، بات بات پر اللہ کا نام لینا، اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت یہ بچے کے سینے کے اندر گھول دینا، یہ ماں کا کام ہوتا تھا کہ بیٹا میرا آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے شفاعت کرنی ہے، دیکھ لینا، وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط بات نہ کرنا، وہ اللہ کے حبیب ہیں، قیامت کے دن ان کو کیا، یعنی بات بات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا سبق دیتی تھی. سبحان اللہ. اگرچہ پرانے زمانے کی مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، سادہ سی مائیں ہوتی تھیں، لیکن یہ محبت کا اور عبادت کا سبق وہی دیتی تھی. اللہ اکبر. حضور شیخ عبد القادر جیلانی، جی ہاں، سبحان اللہ. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں، کی مائیں. اللہ اکبر. یعنی آج کی ماں کے لیے آپ کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے بچے میں وہی دو اوصاف پیدا کرے، یا عبادت، اللہ کی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اللہ. اور اس کا اظہار. ٹھیک، صرف محبت نہیں، اس محبت کا اظہار بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، جی. اعتکاف کے دن چل رہے تھے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں جی. اعتکاف بیٹھنے کے لیے. اس وقت یہ نئی ایکسٹینشن نہیں تھی. ٹھیک. ایک نوجوان جو کشمیر کا تھا، سیٹل تھا انگلینڈ، اچھا. مجھے پوچھنے لگا تسا کیا کرنے ہو؟ اچھا. کیا کرنے ہو تس؟ اچھا. تو میں نے کہا تک تو رہنا انگلینڈ وچ. انگلینڈ جیو بھی رہن، یہودی کرسچن بھی رہنے، ہندو بھی رہنے، سنگھ بھی رہنے. اذان ہونی پئی ہوئے، سرکار نہ آئی جائے تو انگوٹھے چمی اکھی لا کے درود شریف پڑھے تھے، یہ نان مسلم کیا سمجھ سی. سوچ میں پڑ کے کہنے لگا ہاں یہ سمجھ سی نا کہ مسلمان ہے تو اپنے نبی نے نانا ادب پیا کرنا ہے. اللہ. کہ بس یہ ایمان والا جو ہے نا اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی مدد کرنی ہے تعظیم کے ساتھ. تعزیر کا معنی یہ ہے النصرت مع تعظیم. آپ بیگر کی مدد کرتے ہیں لیکن تعظیم کے ساتھ تو نہیں، جی ماڑا سمجھ کے. جی. لیکن سرکار کی مدد کرنی ہے، دین کی مدد کرنی ہے اپنی خوش بختی سمجھ کر، ان کی عظمت سمجھ کر دین کی مدد کرنی ہے. وَتُوَقِّرُوهُ، اور خوب دھوم دھام سے ان کی تعظیم کا اظہار کرنا ہے. یہ میلاد شریف کیا ہے؟ یہ تعظیم کا اظہار ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں تو چیخنا نہیں چاہیے اس پر. ہاں اگر نوجوانوں کو بھی چاہیے، یہ پاک جلوس ہے میلاد شریف کا، پاک محفل ہے، تو اس کے اندر کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے، تقدس اس کا باہر رہنا چاہیے. درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں جائیں، اور اگر اختتام پر کوئی محفل ہے تو با ادب با وضو کر اس میں شریک ہوں، اور یہ سمجھیں
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا. بے شک. لیکن اگر خرافات ہو گئی درمیان میں تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. دیکھیں بدکاری باہر کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اگر بدکاری مسجد میں کی جائے تو زیادہ گناہ ہے. اسی طرح یہ عورتوں کا لباس پہن لینا، حوریں بنا کے بٹھا کے میلاد کے جلوس کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ تو ویسی گناہ ہے. اور خاص طور پر میلاد جیسے مقدس محفل کے اندر، اس کے جلوس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی، تعظیم کا اظہار کرو لیکن ادب کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے تقاضے بیان کر دیے ہمارے سامنے. ہم اس کو انشاءاللہ اسی حوالے سے ہی اپنی پبلک کے سامنے لے کے آئیں. انشاءاللہ. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. شکریہ تو آپ کا کہ مجھے آپ نے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اللہ اکبر. بہت کچھ آج آپ سے سیکھنے کو ملا، اور یہ بہت سارے ہمارے چینل کے ذریعے ہزاروں افراد تک الحمدللہ آپ کی آواز انشاءاللہ پہنچنے والی ہے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین گرامی قدر، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان حضور فقیہ اثر کے صاحبزادے حضرت علامہ امام المناظرین پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب تشریف فرما تھے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ان سے جو فکری باتیں ہوئی ہیں، جو روحانی باتیں ہوئی ہیں، جو نورانی باتیں ہوئی ہیں، اور موضوع دل نہیں کر رہا کہ موضوع کا اختتام کیا جائے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ حضرت نے اگلے پروگرام میں جانا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اور ان سے گفتگو کریں گے، کبھی ان کے آستانے پہ جا کے، ان کے درس میں جا کے ان سے اور ٹائم لیں گے. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم کا فیض جو ہے، حضور محقق اثر کا فیض جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورے علاقے پہ پہلے ہی جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ فیض نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.